अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त आप लोग एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ अच्छे मैसेज को सुनने के लिए इस वक़्त जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारा इस वक़्त इकट्ठे होकर बैठना और हमारा ये वक़्त इस तरह से इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से कबूल फ़रमाएँ। अपनी आज की टॉक को अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा टॉपिक है लेट्स प्यूरिफाई अ बिट और टॉपिक के टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा कि दिस इज़ एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ स्पिरिचुअल रिवाइवल। जब हम स्पिरिचुअल रिवाइवल की बात करते हैं, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में उसको कई डिफरेंट एंगल्स के साथ समझा और स्टडी किया जा सकता है। आज हम इसको जिस एंगल में समझने की कोशिश करेंगे, वो स्पिरिचुअल रिवाइवल तज़कियतुन नफ्स के हवाले से होगा कि आज हम थोड़ा-सा अपने किरदार, अपने नफ्स, अपने ज़हन, अपने थॉट पैटर्न को प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन का जिसको हम कहते हैं, जिसको हम तज़कियतुन नफ्स कहते हैं। और स्पिरिचुअल प्रोसेस जो होता है वो इंसानों को इसलिए रिक्वायर्ड है कि इंसान अपनी इंसानियत की बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में आ जाते हैं जब स्पिरिचुअली अपने आप को एनहांस करते हैं, जब वो अपने आप को नफ्स के एंगल से, इंटेलेक्ट के एंगल से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जब वो अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्कॉलर्स कहा करते थे कि इंसान जब स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रूम करते हैं तो वो असल में इंटरनली पहाड़ों की तरह हो जाते हैं। और अगर आप एक पहाड़ की एनालॉजी को अपने ज़हन में रखें, तो पहाड़ के अंदर उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्टिलनेस, उसकी खूबसूरती होती है। यानी पहाड़ की अगर आप ब्यूटी की बात करते हैं कि हाउ यू कैन डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल माउंटेन, तो आप उसमें उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी फर्मनेस को एडमायर कर रहे होते हैं। इसीलिए याद रखें, दुनिया का उसूल भी आपको यही नज़र आएगा कि जिस भी चीज़ का स्टेबल बेस होता है, वो चीज़ मज़बूत भी होती है और कई काम कर जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर जस्ट लुकिंग इंटू आवर डेली एग्ज़ाम्पल्स, आप एक कार ड्राइव करते हैं, अगर उस कार की जो सस्पेंशन है वो स्टेबल है, तो एक रफ रोड पर भी बहुत अच्छी चलती है। आपने ये देखा है, जितना स्ट्रॉन्ग एक व्हीकल का सस्पेंशन होता है, उतना स्ट्रॉन्ग उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती है। बिल्कुल इसी तरह से स्टेबल फाउंडेशन अगर किसी इमारत की होती है, तो उसी पर आप एक हाई राइज़ बिल्डिंग बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक स्टेबल पर्सनैलिटी का इंसान ना सिर्फ अपने लिए बहुत से फ़ायदे समेट रहा होता है, बल्कि वी मस्ट से कि एक स्टेबल पर्सनैलिटी का इंसान कई लोगों को साइमल्टेनियसली फ़ायदे पहुँचा रहा होता है। एक स्टेबल लैडर होती है, जो बहुत स्टेबल सीढ़ी होती है, आप उसी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी ऊँचाई को लेने के लिए चढ़ सकते हैं। स्टेबल ज़मीन है हमारी, इसको वोल्केनोज़ के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत स्टेबल बनाया है, इसीलिए इंसान इसके ऊपर चल सकता है, दौड़ सकता है, घूम-फिर सकता है। तो यही स्टेबिलिटी इंसान को भी रिक्वायर्ड होती है। आपको और मुझे भी यही स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। इसलिए कि ये स्टेबिलिटी आपको और मुझे प्यूरिफाई करती है, स्पिरिचुअल प्रोसेस देती है, इंटरनली पहाड़ों की तरह मजबूत बनाती है और फिर यही वो इंसान होता है जो मुश्किल हालात हों या खुशी के हालात हों, इधर से उधर बज नहीं करता। उसकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी उसको फिज़िकल लाइफ़ गुज़ारने में बहुत सी स्टेबिलिटी देती है।
प्लस उसकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, उसका स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड होना उसको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, उसको अखलाकी स्टेबिलिटी देता है, उसको करेक्टर की स्टेबिलिटी देता है। और ये हम जो प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं या जो हम स्टेबल होने की शख्सियत में बात कर रहे हैं, देखें ये आता है जब इंसान अपनी प्योर नेचर से कनेक्ट हो जाता है। और हमारी प्योर नेचर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी है। वही पर्सपेक्टिव हमें बार-बार रिफ्रेश करना होता है। एक क्रिएटर के साथ जुड़ना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ना होता है। और ये जो कनेक्शन है अल्लाह से, क्रिएटर से, हम सब ये जानते हैं और बीइंग अ मुसलमान हम ये बात जानते हैं कि इवन मुसलमान होते हुए, इवन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान के साथ कनेक्टेड होते हुए भी अपनी प्यूरिफिकेशन को बार-बार, बार-बार करने की ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअल रिवाइवल की ज़रूरत होती है। हमें बार-बार नियत को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। नेकियों को करते हुए हमें बार-बार, बार-बार जो है वो ईमान के पर्सपेक्टिव को दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि देखें ईमान धुंधला जाता है ना, बिल्कुल जैसे नियत करप्ट हो जाती है, नियत धुंधला जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद अहमद में हदीस आती है। आपने फरमाया जद्दिदू ईमानकुम, देखो अपने ईमान को रिवाइव करते रहा करो। तुम्हारे ईमान को भी प्यूरिफिकेशन की, रिवाइवल की, इआदा की ज़रूरत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है इन्नल ईमाना लियख़लक़ू फ़ी जौफ़ि अहदिकुम कमा यख़लक़ु थौब फ़स्अलुल्लाह अन युजद्दिद ईमान। देखो तुम्हारा जो इंसान का ईमान है ना वो बिल्कुल कपड़े की तरह पुराना हो जाता है, बिल्कुल जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है। तो बार-बार अपने रब से दिल में अपने ईमान को ज़िंदा करने के लिए दुआ माँगा करो। दिस इज़ प्यूरिफिकेशन, दिस इज़ तज़कियतुन नफ्स, दिस इज़ द वे एंड द आर्ट ऑफ बिकमिंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और आज हम इसी पर बात करना चाह रहे हैं। जब हम तज़किया की बात करते हैं सो इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। चाहे आप उस तज़किया में लालच से दूर रहना बोलें, अदब इख्तियार करना बोलें, मामलात समेटना बोलें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और इत्तिबा की बात करें, चाहे आप उसमें दुनिया के अंदर गुम ना हो जाने की बात करें, चाहे आप अपने आप को ग़ीबत से, नमीमा से, चुगली से, बैकबाइटिंग से, स्लैंडर से दूर करने की बात करें। दीज़ आर ऑल डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स ऑफ डूइंग तज़कियतुन नफ्स। ज़ाहिर-सी बात है हम एक सेशन में सब पर बात नहीं कर सकते। So what is the best way to discuss तज़किया in just one talk? उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से तज़कियतुन नफ्स को सामने रखते हैं और इंशाल्लाह उससे हमें आज के दिन में ही प्रैक्टिकली अपने आप को प्यूरिफाई करने के कुछ स्टेप्स मिल जाएँगे। एंड व्हाट दीज़ डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी कैन कीप इन आवर हैंड टुडे ताकि कल हमारा बेहतर हो जाए। इस टॉक के बाद हमें कुछ बेहतरी आ जाए। देखिए हम 3 तरह से इस वक़्त अपनी बात को कवर करेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे कि प्यूरिफिकेशन के लिए तज़कियतुन नफ्स का प्रोसेस क्या है? नंबर 2 हम देखेंगे कि हम आज किस एस्पेक्ट को प्यूरिफिकेशन के या तज़किया के अपने साथ इस गुफ्तगू से लेकर उठें ताकि हम में एक स्टेप अच्छा इंसान होने का कोई ना कोई ज़ाविया, कोई ना कोई एंगल डेवलप हो जाए। नंबर 3 हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपने अंदर से तज़किया को एक एंगल से नहीं कई एंगल से बढ़ाना है और उसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं नंबर 3 पार्ट में आपको बताऊँगी। सो नंबर 1 वी आर डिस्कसिंग कि तज़कियतुन नफ्स क्या है? हम अपने आप को अगर थोड़ा-थोड़ा भी प्यूरिफाई करने की बात करते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को थोड़ा-थोड़ा प्यूरिफाई कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट माय फर्स्ट पार्ट विद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन नास, जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता वो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। सो एंड वाइस वर्सा, यानी आपको और मुझे इस तज़कियतुन नफ्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने अगर रब का और लोगों का शुक्रगुजार होना है, तो हमें अपने आप को प्यूरिफिकेशन की तरफ, स्पिरिचुअल प्रोसेस की तरफ लाना होगा। ये बहुत एक डीप टॉपिक है और बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारे इंसान होने के एंगल से इस ज़मीन पर आने की एक बहुत बड़ी रीज़न भी तज़कियतुन नफ्स है। इसलिए कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने जब कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, तो अल्लाह ताला ने इंसान को इस आयत में भी एक मकसद दिखा दिया है कि इंसान इस ज़मीन पर भेजा गया है, प्यूरिफाइड फ़ॉर्म में पैदा किया जाता है और अल्लाह चाहता है कि जो वो अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुज़ारे,
عقل ملنے کے بعد اس وقت سے لے کر رب تک واپسی جب تک موت کی شکل میں نہ ہو جائے، انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا رہے، انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے، انسان اپنی اصلاح کرتا رہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگ، جب ہم اس زمین پر اتارے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی اتارا گیا ہے، اور اس شیطان کی وجہ سے ہم انسان بعض اوقات ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہماری اسپرچویلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، ہماری روح گندی ہو جاتی ہے، ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اب اس کی بیماری دور کرنا ہو، اس کی گندگی دور کرنا ہو، اس کو پیوریفائی کرنا ہو، اس میں ہمیں خود اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اس روح کو پیوریفائی کرنے کے لیے، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو پیوریفائڈ فارم میں پہنچیں۔ یہ کوالٹی اللہ ہم سے جو ہے وہ چاہتا ہے، جیسے معجم صغیر میں آتا ہے ان یعلم ان اللہ معه حیث کان۔ یہ پیوریفیکیشن کیا ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ زندگی میں جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کو یاد رہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جہاں جاتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو what is this تزکیہ؟ This is conscious awareness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ all the time۔ اور یہ conscious awareness کب تک ہوتی ہے؟ یہ کانشیس اویئرنیس از ایکچولی اے لائف لانگ پروسیس۔ تزکیہ آپ کو اور مجھے ایک کورس سے کرنے کے بعد نہیں مل جاتا، تزکیہ مجھے اپنی آخری سانس تک کرنا ہے، جس وقت مجھے ریئلائزیشن ہو گئی کہ میں نے اس اسپرچل پروسیس کو شروع کرنا ہے۔ فرام دس مومنٹ ٹل مائی لاسٹ بریتھ مجھے اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا واقعہ، اور یہ کتاب ان کی کتاب الروح ہے۔ اس میں وہ امام احمد بن حنبل کا جو واقعہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ ان کے انتقال کے وقت کا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس وقت اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، جس واقعے کو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے that purification of soul یا تزکیۃ النفس is actually a lifetime process۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ مجھے آخری سانس تک کانشیس رہنا ہے، میں آخری سانس میں بھی غافل نہیں ہو سکتی، تو یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کوئی معمولی پروسیس نہیں ہے کہ میری زبان کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، میں کبھی غیبت نہ کروں، میں کبھی سلینڈر نہ کروں، میں کبھی اسراف نہ کروں، میں کبھی تبذیر نہ کروں، میں کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کروں، میں کبھی گناہ کبیرہ نہ کروں۔ یہ سارا پروسیس، یہ ساری اسٹرگل مجھے اپنی آخری سانس تک کرنی ہے۔ کیسے؟ بالکل جیسے امام احمد بن حنبل نے اپنی آخری سانس تک یہ کوشش کی۔ وہ جو واقعہ ان کی کتاب میں، امام ابن القیم کی کتاب میں آتا ہے، اس کا سنوپسس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی ان کو ہوش آتا تھا اور کبھی ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے جن کا نام عبداللہ آتا ہے، وہ اس ٹائم پر اپنے والد کے پاس تھے، اور جب امام احمد ابن حنبل کو ہوش آتا تھا تو جو ان کے الفاظ ہوتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جب ہوش آتا تھا بس یہ جملے ان کی زبان سے ان کے بیٹے عبداللہ سنتے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کو پریشانی ہوئی کہ میرے والد یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جب ان کے 2-3 مرتبہ امام احمد بن حنبل کے اس بات کو ریپیٹ کرنے کے بعد ان کے بیٹے نے دوبارہ سنا کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جیسے ہی ہوش آیا انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ تو ان کے والد نے ان کو بتایا کہ بیٹا، شیطان اس وقت میرے اور تمہارے ساتھ اس کمرے میں موجود ہے، اور جیسے ہی مجھ پر بے ہوشی آتی ہے وہ میری فنگر کو بائٹ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے بھی کلمہ حق کہنے سے اس موقع پر بھی روکے، اور پھر جب میں اپنے آپ کو روکتا ہوں تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے تم پھر میرے ہاتھ سے نکل گئے، یو ہیو سلپڈ فرام مائی گراسپ۔ اس پر میں بولتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یعنی شیطان کو امام احمد بن حنبل سمجھانا چاہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی بھی میرا اور تمہارا انکاؤنٹر چل رہا ہے، ابھی بھی میری دنیا میں تزکیہ کی اسٹرگل ختم نہیں ہوئی، یہ اسٹرگل ابھی ختم نہیں ہوئی، کب ختم ہوگی؟ جب آخری سانس آئے گی۔ سو دس آئیڈیا ایکچولی اور دس انسیڈنٹ شوز اس کہ یہ تزکیہ کا پروسیس پوری زندگی کرنا ہوتا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے، آخری سانس تک کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، آلدو پیوریفیکیشن آف سول کا پروسیس، تزکیۃ النفس کا پروسیس لائف ٹائم ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ بینگ اے ہیومن بینگ، کبھی ہم اس تزکیہ میں کامیاب ہوں گے، کبھی ہم میزریبلی فال کریں گے، کبھی ہم بہت بری طرح سے فیل ہو جائیں گے۔
کبھی ہم اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور جب بھی ہم تزکیہ میں ہوں گے یاد رکھیں میرا تزکیہ میں فیل ہونا شیطان کو کامیابی دیتا ہے. ہاں مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میری کوشش کے باوجود جب میں تزکیہ میں فیل ہو جاتی ہوں سو دس از پارٹ آف مائی ہیومن نیچر, دس از پارٹ آف مائی ایکسپیرئنس. اور میرا کام کیا ہے کہ جتنی مرتبہ فیل ہوں اتنی مرتبہ دوبارہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. بالکل جیسے ہمیں 5 وقت کی فرض نماز دی گئی اور ہمیں 5 وقت کی فرض نماز میں منیمم 17 ٹائمز سورہ فاتحہ کو جب جب ہم پڑھتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ بات بتا دی جائے اس ریلیجن کے تھرو کہ پیوریفیکیشن although is a lifetime process لیکن ہم اس میں کبھی کامیاب ہوں گے کبھی ناکام ہو جائیں گے, کبھی کامیاب ہوں گے کبھی ناکام ہو جائیں گے. ہم نے اسٹرگل جاری رکھنی ہے اور یہ اسٹرگل ہمیں اس زمین پر اپنی روح کو ڈسپلن کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور جب آپ تزکیہ کی بات کرتے ہیں نا تو ایک ٹائم پر سچ بولنے کی بات نہیں ہوتی, عادتاً سچ بولنا, ہیبچولی سچ بولنا, ایک مرتبہ غیبت سے رکنے کی بات نہیں ہوتی. اپنے آپ کو اپنی زبان کو 99% غیبت سے روک کے رکھنا, دس از پیوریفیکیشن, دس از تزکیۃ النفس. اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روح کو ڈسپلن کریں. صرف ایک دفعہ کا صدقہ نہیں ہو, لائف ٹائم صدقہ ہو. جیسے علماء کہا کرتے ہیں کہ ایک سٹنجی سے سٹنجی, لالچی سے لالچی, کنجوس سے کنجوس, بخیل سے بخیل انسان بھی ایک دفعہ تو صدقہ کر ہی دیتا ہے. بٹ بخیل انسان کا 1-2 مرتبہ کا صدقہ اس کو بینوولنس اور جنروسٹی کی طرف نہیں لے جاتا. وہ صدقہ آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف لے کر جاتا ہے جس صدقے کو کرتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی, جس میں آپ بہترین چیز صدقہ کرتے ہیں, جس میں آپ ہیبچولی صدقہ کرتے ہیں, جس میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں. صحیح؟ سو پیوریفیکیشن از اے لائف ٹائم پروسیس. پیوریفیکیشن آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے, اسپرچل پروسیس دیتا ہے, انٹرنل اسٹیبلٹی دیتا ہے. اس لیے ہمیں تزکیہ کی ضرورت ہے. سی دس از دا فرسٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ آف مائی ٹاک از کہ ہم اب تزکیۃ النفس میں سے کیا اٹھائیں. آپ الحمدللہ اپنے ایمان اور اپنے تقوی کے لیول کے مطابق جتنے اینگلز کو اٹھا سکتے ہیں اپنی روح کو ڈسپلن کرنے کے لیے آپ اٹھا لیجئے. پھر میں آپ کو ایک چھوٹا ٹارگٹ دے کر جا رہی ہوں تاکہ آج سے آپ اس ٹارگٹ کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش شروع کر دیں. کیوں؟ بیکاز مجھے اپنے رب سے ملنے سے پہلے اپنی روح کو ڈسپلن کرنا ہے, پیوریفائی کرنا ہے, اپنے انٹرنل تھاٹ پیٹرن کو, اپنے انٹرنل کیفیت کو پہاڑوں جیسی اسٹیبلٹی دینی ہے. تو ہم نے آج کیا تزکیۃ النفس میں سے سیکھنا ہے, بہت چھوٹی سی چیز میں آپ کو دے رہی ہوں بٹ اس کا امپیکٹ آپ کی پوری زندگی کی عبادات, اخلاق, معاملات پر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کو نصیحت کی, اور انس بن مالک واز اے ینگ صحابی. اور آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ جب آپ یوتھ سے بات کیا کرتے تھے, جب آپ یوتھ کو نصیحت کیا کرتے تھے, آپ کا ان کو موٹیویشن دینے کا لیول ہی الگ ہوتا تھا. اس طرح سے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ ان کا جی چاہے کہ وہ تھوڑی سی تو کوشش کر کے دیکھیں اس پروسیس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی. تو جامع الترمذی میں یہ حدیث آتی ہے جس میں ایک بہت پاورفل لیسن موجود ہے. حضرت انس بن مالک کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنی ان قدرت ان تصبح او تمسی, اے میرے بیٹے اگر تم کر سکو اس کیفیت میں صبح اور اس کیفیت میں شام, لیس فی قلبک غش لاحد فافعل, کہ تم صبح ایسے کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ہیٹریڈ نہ ہو, اور تم شام ایسے کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ہیٹریڈ نہ ہو. فافعل, then do so. یعنی سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیوٹیفل تزکیۃ النفس کا ایک پہلو, اور وہ کیا ہے جو ہم بھی آج سیکھ کر اٹھیں گے, وہ یہ ہے کہ جب تم صبح اٹھو اپنے دل کو چیک کرو, تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے. لوگوں کے لیے, اگر کسی انسان کے لیے بھی اگر تمہیں نفرت یا گرج یا کینہ یا غصہ آتا ہے, کوشش کر کے اس پر سے اپنا ذہن ہٹاؤ اور اپنے دل میں یا زبان سے الفاظ کہو, اللہ میں نے آپ کی خاطر معاف کیا جس پر مجھے غصہ تھا, اللہ اس کو بخش دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم شام کرو, یعنی جب تم اپنے بستر پر سونے لگو, تو اپنے دل کو گرجز سے پاک کر لو. دس از
This is the one point, or this is the one liner I am giving you today to purify yourself just a bit. कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको एक लंबी ग्रैंड लिस्ट नहीं दी कि ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। मैंने आपको इस वक़्त कोई सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह की लिस्ट भी नहीं दी। मैं कह रही हूँ आज से एक काम करते हैं अपनी रूह को डिसिप्लिन करने के लिए, और वो क्या है? अपने दिल को गुस्से और नफ़रत से पाक कर लें। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि मेरे बेटे जब तुम सुबह करो और जब तुम शाम करो तो तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत ना हो। लैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन ली अहद, किसी एक के लिए भी तुम्हारे दिल में गुस्सा नहीं हो। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको सुन्नत नज़र आएगी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नज़र आएगा। और याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मफ़हूम आता है कि, बल्कि इसी हदीस में आप आगे अगर पढ़ लें, सुम्मा क़ाल ली यब्नी वज़ालिका मिन सुन्नती, मेरे बेटे ये मेरी सुन्नत है। वमन अहया सुन्नती, और जो कोई मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। हम सब दावा करते हैं, हम सब चाहते हैं, हम सब कहते हैं, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। नाउ इट्स द टाइम टू शो योर मोहब्बत, योर हुब फॉर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कह रहे हैं ये मेरा तरीका है, ये मेरा रास्ता है, जो मेरी तरीके को जिंदा करेगा, फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। वी कैन इमेजिन कि आपको और मुझे जन्नत मिल जाए। हाँ, अल्लाह पर उम्मीद और अल्लाह पर ही भरोसा और अल्लाह की रहमत से ही तवक्को है। लेकिन ये कहना कि मैं जन्नत में जाऊँगी और आइसिंग ऑन इट, टॉप मज़े की टॉपिंग ऑन इट, कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में मिल जाएगा। मैं उनसे मुलाकात करूँगी, इसलिए कि आपने कहा वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और आप अगर इस पूरी हदीस का स्पेक्ट्रम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि आपसे मोहब्बत सिर्फ वर्बल दावा नहीं है, अमल है। और यहाँ किस अमल की बात कर रहे हैं? दिल में किसी एक के लिए भी गुस्सा, कीना, नफ़रत, जिसको आप कहती हैं एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी के लिए ना हो। जब भी तो हमें इस्लाम सिखाता है कि जब रात में सो तो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो। लेकिन इस हदीस में आप देखें रात के साथ-साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन को भी कवर कर लिया। सो हमारी बिगिनिंग ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे पूरे का पूरा पाक हो जाए। मैं सुबह उठूँ तो फ्रेश माइंड के साथ, एक जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको माफ करके। बाज़ औक़ात शैतान कहता है तो उसने तुमको इतना हर्ट किया है, अगर तुम उसके शर से पनाह मांगो तो कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं दुआ मांगे, उस इंसान का नाम लेकर ना कहें कि अल्लाह मुझे इस इंसान के शर से बचा। नहीं, हाँ, आप जनरली दुआ मांगे, अल्लाह आपने जितने भी शर इस दुनिया में रखे हैं, या जो भी शर जो है वो शैतान की तरफ से होता है, अल्लाह मुझे हर शर से बचा ले। लेकिन नाम मत लें। नाम लेना है जिस पर गुस्सा है तो कहें अल्लाह उसको हिदायत दे दे। जिसके जिसके लिए दिल में नफ़रत है, कह दें अल्लाह उसको हिदायत दे दे। आप उसका नाम लेकर उसके हक में दुआ करेंगी, आपका गुस्सा, don't forget, you will actually start your spiritual process, and once you will be able to start your spiritual process, इंशाल्लाह उससे आपकी शख्सियत में प्योरिफिकेशन, खूबसूरती, तज़किया और आपकी शख्सियत में सॉलिड सॉलिड पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की दुआएं बताई हैं, ताकि हम सुबह आँख खुलते साथ कॉन्शियस हो, रात में बिस्तर पर सोते साथ कॉन्शियस हो। तो आपको जिसने भी हर्ट किया है और किया होगा, बिकॉज़ ये दुनिया है, दिस इज़ नॉट जन्नह, ये दुनिया है, यहाँ लोग हर्ट करते हैं और दुःख के साथ हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारे अपने हमें हर्ट करते हैं। मत उनके लिए अपने दिल में नफ़रत रखें, उनके हक में दुआ करें। और आज हम बस ये सीख कर उठेंगे कि जिस अपने ने, जिस दोस्त ने, जिस करीबी रिश्तेदार ने, जिस भी इंसान ने हमें तकलीफ़ पहुँचाई है, हम अपने दिल से उसकी नफ़रत को खींच कर बाहर निकाल देंगे। दैट्स द प्रोसेस ऑफ तज़कियतुन नफ्स, और मैं इसी से अपनी ज़िंदगी में तज़किया शुरू करूँगी। ये है वो तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रायोरिटी सेट करने का दिया है। हमें दूसरों के लिए दुआ करनी है ताकि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, और हमने अपने दिल को ग्रजेस से पाक करना है, इसलिए कि हम अपनी बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, 23 साल की ज़िंदगी में आपको
کانسٹنٹلی ان کی یہ سنت نظر آئے گی، کانسٹنٹلی، کہ ان کو جو لوگ ہرٹ کرتے تھے آپ ان کو معاف کرتے تھے۔ 23 سال آپ نے لوگوں کی سختیاں، تکلیفیں، طنز، تانے، ظلم، فزیکل پرسیکویشن، وربل پرسیکویشن آپ نے سب برداشت کی، لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے، وہ ہاربل لوگ جنہوں نے آپ کو شدید نقصان پہنچایا تھا، آپ نے ان کو معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت کھلی رکھی۔ آپ اپنے وصال تک لوگوں کو ویلکم کرتے رہے۔ آئی نو دس از سو ڈیفیکلٹ کہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، جس نے آپ کا حق مارا ہو، جس نے آپ کی اولاد کو دکھ دیا ہو، جس نے آپ کی اولاد کو ہرٹ کیا ہو، جس نے آپ کی اولاد کی تربیت میں اپنا کوئی ایسا نیگیٹو رول کر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی محنت نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہو۔ اٹس ریئلی سو ڈیفیکلٹ ٹو ویلکم them. It's really so difficult to forgive them. It's really so difficult to do dua of hidayat for them. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، اور مشکل ہے، اسی لیے جو اللہ کا بندہ کر جاتا ہے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، اور یہ درجات کی بلندی اس کو دنیا میں بھی بہت مقام دیتی ہے، اور آخرت میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں انس بن مالک کو کہ اگر تم صبح اور شام ایسے کرو گے کہ تمہارا دل غل سے، کینہ سے، غش سے، ہیٹریٹ سے پاک ہوگا، so you will be with me in جنہ۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، کمپینین شپ ملے، ہم بھی ان کے پاس ملنے کے لیے بار بار جا سکیں۔ اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پر چاہتے تو ان لوگوں کو کبھی اسلام میں ویلکم نہ کرتے جنہوں نے سخت ظلم کیے تھے مسلمانوں کے اوپر، لیکن جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، یعنی مکہ سے نکالا مطلب حالات ایسے بنا دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی فیملی کو شدید ہرٹ کیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال بدترین مشکل میں ڈالا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب وہ معافی مانگنے آئے آپ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کا سوری قبول کر لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں معاف تو کر دیا ہے میں نے، بٹ میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ آئی ایم سوری، آئی نو کسی نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، آئی نو آپ بہت ہرٹ ہیں، آئی نو جو ڈیمیج انہوں نے کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ڈیمیج ریپیئر نہیں ہو سکتا، پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، we need to learn these sunnahs from our prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ توڑنا آسان ہے، کٹنا آسان ہے، رشتوں میں آپس میں ملنا چھوڑ دینا آسان ہے، ایک دوسرے سے خیر خیریت کے میسیجز ایکسچینج نہ کرنا آسان ہے، بٹ جوڑنا نہایت ناممکن لگتا ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور جو مشکل کام اللہ کی محبت میں کرتے ہیں وہی آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف، ایموشنل اور اسپرچل اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو دیکھیں، انہوں نے کیا ہے، اڈاپٹ کریں۔ ہم دین میں آ جاتے ہیں اور پھر بھی ہم دین میں بیئر منیمم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اسلام میں اجازت ہے کہ برابر کا بدلہ لے لو، بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہی آیت کہتی ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے، زیادہ اجر کی بات ہے، زیادہ اس پر ریوارڈ ملے گا۔ تو آج سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی پیوریفیکیشن کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کیا؟ جس نے ہمیں توڑا، جس کی وجہ سے ہم روئے، جس نے ہمیں ہرٹ کیا، جس نے ہمارا حق مارا، جس نے ہماری اولاد کا حق مارا، ہم اللہ کی خاطر اس سے جو بھی نفرت دل میں رکھتے ہیں اس کو نکال دیں، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میں اس لیے کروں گی کہ میں یہ شو کروں گی یہ کر کے کہ مجھے اپنے رسول سے محبت ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے، جس کو رسول اللہ سے واقعی محبت ہوگی اور اس کی محبت اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرے گی، آخرت میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہم تزکیۃ النفس میں آج سیکھ رہے ہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ ہاں اس کی غلطی یاد آئے گی، مگر جب اس کی غلطی یاد آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غصہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ غصہ نہیں کرنا، اپنی نفرت کو ہوا نہیں دینی، کسی سے اس مس ٹریٹمنٹ کو ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ
اسی وقت جب اس پر غصہ آ رہا ہوگا، انسان ہونے کے ناطے کسی کی ظلم، زیادتیاں، حق مارنا، طنز کرنا سب یاد آتا ہے۔ بینگ اے ہیومن بینگ سب یاد آتا ہے۔ لیکن جب یاد آئے نا، میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے حق میں ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ کیا سوچ کے؟ یہ سوچ کے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ریزن بنایا آپ کے مکہ سے ہجرت کرنے کو، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا، آپ نے ان کو بھی اسلام میں ویلکم کیا، آپ نے ان کے حق میں بھی پھر دعائیں خیر کی، دعائیں بخشش کی، دعائیں مغفرت کی۔ احد میں جن لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ بعد میں آئے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کی طرف بات کی، آپ نے ان کو معاف کر دیا اور آپ نے ان کو اسلام میں ویلکم کیا۔ تو یہ وہ احادیث ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ آپشنز ہیں جو قرآن اور احادیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی اندر مضبوطی لے کر آئیں۔ دین پڑھ کے کٹنا آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے دین پڑھ لیا میں نے، دین میں گنجائش ہے کہ جو تمہیں بار بار ہرٹ کرا نا تم اب اس سے اپنی کنارہ کشی کر لو۔ وہ ہرٹ کرنے والا آپ کا اپنا بھائی بہن بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ہرٹ کرنے والا ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ہو، وہ ہرٹ کرنے والا ہو سکتا ہے، ہرٹ کرنے والا ہو سکتا ہے شوہر ہو۔ ہاں شوہر ہے، جیسے جیسے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، شوہر بھی پرفیکٹ نہیں ہے، جیسے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، بیوی پرفیکٹ نہیں ہے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے کلام نے کہ اگر تمہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا پہلو نظر آتا ہے تو دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں اچھائیاں بھی ہوں، سو اچھائی پر فوکس کرو، اچھائی کو نظر میں رکھو۔ ہم اسلام میں بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا نفس سیٹسفائی ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی عمل کرنے کی، ہوتی ہے گنجائش، لیکن ہم کمفرٹ زون کیوں مانگتے ہیں؟ ہم آسانیاں کیوں مانگتے ہیں؟ ہم بیئر منیمم پر عمل کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، اور آپ کو قرآن ہمت دلاتا تھا کہ مشکل میں ثابت قدم کیسے رہا جاتا ہے، لوگوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے، جو ظلم کرے اس کو دیا کیسے جاتا ہے، جو تم سے کٹے اس سے جڑا کیسے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن فرمنس دیتا تھا، اور مجھے اور آپ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فرمنس دیتے ہیں۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا نا تاکہ آپ میں عمل کی ثابت قدمی آئے، آپ کے اندر بہترین طریقے سے صبر کرنا آئے، آپ کے دل کو ٹرانکولیٹی ملے کہ سخت وقت آتا ہے، سخت وقت میں اسلام سے اور اعلیٰ عمل سے جان چھڑا کر نہیں بھاگتے بلکہ اعلیٰ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹس ایزی کہ ایک آپ کا شوہر ہے یا ایک آپ کی بیوی ہے اور اس میں 10 میں سے لیٹ سے 5 برائیاں ہیں، 5 اچھائیاں ہیں۔ اٹس ایزی ٹو سے 50-50% ہے، آئی کانٹ لیو ود دس اسپاؤس، بیکاز جہاں یہ 50% ٹھیک ہے وہاں یہ 50% غلط ہے۔ اور ایک اس میں ایٹیٹیوڈ ہے بہادری کا اور فرمنس کا، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اسپاؤس کی 5 کوالٹیز پر فوکس اور لینس فٹ کر لے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دے کہ اللہ میرے اسپاؤس کو جو 5 ویکنیسز ہیں اس ویکنیسز سے بھی دور کر کے وہ 5 بھی ان کی خوبیوں میں ریفلیکٹ کر دے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ ہے فرمنس، یہ ہے پازیٹیوٹی، یہ ہے تزکیۃ النفس، یہ ہے پیوریفیکیشن۔ جب یوسف علیہ السلام کی کہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تھی تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ کو مشکل وقت میں صبر کرنا سکھایا جائے، تزکیۃ النفس سکھایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جائے کہ جو تم سے لے کیسے اس کو دو، جو تم پر ظلم کرے کیسے تم اس کے ساتھ نرمی کرو، جو تمہارا حق مارے تم کیسے اعلیٰ ظرفی کا اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں دے دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جو اعلیٰ ظرفی اپنے بھائیوں کے معاملے میں دکھائی تھی، اٹس بیوٹیفل بیوٹیفل ایگزامپل فار ایچ ون آف اس۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہماری بہنوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہمارے شوہر کے بہن بھائیوں نے ہماری قدر نہیں کی۔ It's not easy to meet them again and again. It's not easy to welcome them. It's not easy to send them messages. It's not easy to send them gifts. It's not easy to talk with them on phone. ہاں آسان نہیں ہے، جبھی تو درجے ہیں، آسان نہیں ہے، بٹ یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے دشمنوں کے ساتھ کر کے دکھایا۔ بیکاز پیوریفیکیشن کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑے گا، اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر لیجئے، صاف کر لیجئے۔
پیوریفائی کر لیجئے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پورے سبمسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس ایجپٹ آ گئے تھے تو کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ لا تثریب علیکم الیوم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی الفاظ دے دیے گئے تاکہ آپ کا دل بھی غم میں سیٹل ہو جائے، آپ ٹرینکولیٹی محسوس کریں، آپ کو صبر کرنا آ جائے، آپ کو ثابت قدمی دکھانا آ جائے، آپ کو بھی دشمنوں کو ڈیل کرنا آ جائے، آپ کو بھی ان لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھایا گیا کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. فتح مکہ کا مومنٹس اوکیزن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ میں جو اپنی اسپیچ کی آپ نے یہی یوسف علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے جبکہ آپ بدلہ لینے کی کیپیسٹی میں تھے. مگر انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو اعلیٰ تھا، وہ جس سے تزکیہ نظر آتا، وہ جو انبیاء کی سنت ہے. آپ نے کہا مکہ میں کھڑے ہو کر میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم. یہ ہے نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج پیوریفیکیشن کے اندر ہم یہ ایک عمل لے کر اٹھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے کہ آج کے بعد ہمارے دل میں کسی ایک انسان کے لیے بھی کینہ، گرج، نفرت، فرسٹریشن نہ ہو کہ ہماری زبان اس کے لیے بد دعا کرے، اتنا غصہ نہ ہو کہ ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا نہ کر سکیں. بالکل جیسے اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی. آپ نے معاف کر دیا. معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جنہوں نے آپ کی فیملی پر ظلم ڈھائے جب وہ معافی مانگنے آئے آپ نے ان کو معاف کر دیا. آخر حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا نا. آپ سب نے سورۃ نور سنی ہے، آپ سب واقعہ افک کو جانتے ہیں. آپ چاہتے تو بہت سخت الفاظ میں خطبہ دیتے، لیکن حضرت عائشہ کے سلینڈر کے بعد بھی جو آیات آپ پر نازل کی گئیں وہ کیا تھیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دو. Just change the page. Start a new chapter. Start a new life. Forget about the past bitterness. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سو یہ وہ ایک آج کی پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو ہم لے کر اٹھیں گے. اور وہ کیا ہے؟ آج سے میں اپنے دل کو گرجس سے، نفرت سے پاک کروں گی. اور دیکھیں جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جو ان ریٹرن آپ کو محبت دیتا ہے، اس سے تھوڑی گرج آتا ہے. اس کے لیے تو محبت آپ کے اندر سے جو ہے وہ سپیل کر رہی ہوتی ہے. گرج آتا ہے جو آپ پر ظلم کرتا ہے، جو آپ کو تانا دیتا ہے، جو آپ کو بات بات میں جو ہے وہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے حق میں آج سے ہم دعائے خیر کریں گے. تھرڈ پارٹ اینڈ دا فائنل پارٹ آف مائی ٹاک وہ کیا ہے؟ تزکیۃ النفس کیوں ضروری ہے؟ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ جب گنجائش ہے برابر بدلہ لینے کی تو میں کیوں بدلہ نہیں لے سکتی، میں معاف کیوں کر دوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، اور ٹھیک ہے اگر تم جو ہو وہ اس طرح اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، برابر برابر چلنا بس، تو میں کیوں نہیں چل سکتی؟ لیٹ می ٹیل یو ان دس پارٹ آف مائی ٹاک کہ آپ کا کسی انسان کے ساتھ برابر کا بدلہ لینا آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. دس تھرڈ پارٹ از دس کہ پیوریفیکیشن از مائی ریکوائرمنٹ، تزکیۃ النفس از مائی ریکوائرمنٹ. دس سول پروسیس، دس اسپرچل پروسیس از نیڈ آف مائی ہیومینٹی. کیسے؟ دیکھیں ہم سب اچھا کھانا پسند کرتے ہیں. وی آل لو ٹیسٹی فوڈ. آپ کو جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے آپ اس کو کھاتے ہیں، جو آپ کو ذائقے میں مزیدار لگتا ہے آپ اس کو کھاتے ہیں. اب جب ایک دفعہ آپ نے ایک کھانا کھا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خوراک آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، اور جو ویسٹ ہوتا ہے انوانٹیڈ ویسٹ، جسم اس کو باہر پھینک دیتا ہے. بالکل اسی طرح سیم از دا کیس ود واٹر. پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا زیادہ دن. پانی ایسی چیز ہے جو فینسی سے فینسی ڈرنک کے مقابلے میں ہماری ایسی پیاس بجھاتا ہے جیسی پیاس کوئی اور بجھا نہیں سکتا. مگر سائملٹینیسلی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ کپل آف آورز میں ہمارے جسم کو باہر پھینکنا ہوتا ہے. نہیں پھینکیں then that retained water can be the cause of illness. So اس کا ویسٹ پارٹ باہر آنا ضروری ہوتا ہے. بالکل جیسے خوراک کا انوانٹیڈ ویسٹ باہر آتا ہے، پانی کا انوانٹیڈ پارٹ باہر آتا ہے. ان دا سیم وے بریدنگ پروسیس کو دیکھیں.
جو آکسیجن آپ اپنے اندر انہیل کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک سرٹن پروسیس کے بعد چند مومنٹس کے بعد اگر باہر نہ آئے, اگر ہم اس کو ایکسہیل نہ کریں, we may die. Now, keeping the example of food, keeping the example of water, keeping the example of breathing oxygen in our mind, بالکل یہی پرنسپل آپ کے نیگیٹو ایموشنز پر اپلائی کرتا ہے. جب آپ کہتی ہیں نا کہ قرآن کہتا ہے برابر کا بدلہ لے لو, اوکے آئی ول ٹیک برابر کا بدلہ, اٹ مینس آپ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو پال رہی ہیں, نرش کر رہی ہیں, آپ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو بڑھا رہی ہیں, بیکاز آپ ہر وقت پلان کرتی رہیں گی کہ اس نے یہ کہا تو میں یہ جواب دوں گی, اس نے اس طرح کیا تو میں یہ کروں گی, دس از ٹٹ فار ٹیٹ, ٹٹ فار ٹیٹ, ٹٹ فار ٹیٹ. اور جب یہ ایٹیٹیوڈ ہم اپناتے ہیں تو ہم غلط جذبات, نیگیٹو ایموشن کیری کرتے ہیں. جیلسی آتی ہے, گرجز بڑھتے ہیں, ہیٹریڈ بڑھتی ہے, ریونج بڑھتا ہے, اینگر بڑھتا ہے, انسیکیورٹی بڑھتی ہے, فیئرز بڑھتے ہیں, فیئر آف لاس بڑھ جاتا ہے, اینڈ یو آر کانسٹنٹلی ہرٹنگ یور سیلف ایموشنلی. اور ایسا انسان اپنے مائنڈ کو ٹاکسک کر لیتا ہے. سو یو نیڈ ٹو پیوریفائی یور سیلف. You have to forgive people just for the sake of your serenity. آپ کو لوگوں کو معاف کرنا ہوگا, بیکاز اگر آپ نے یہ نیگیٹو تھاٹس ہولڈ کیا نا تو آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بہت برا امپیکٹ آتا ہے. پھر آپ سائیکولوجیکلی پریشان ہوتے ہیں, اور جب آپ کنسسٹنٹلی سائیکولوجیکلی پریشان رہتی ہیں یہ کسی نہ کسی فزیکل ڈس آرڈر کا باعث بنتا ہے. تو جیسے جسم کو انوانٹیڈ فوڈ کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے, انوانٹیڈ ایئر کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے, انوانٹیڈ واٹر کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے, اسی طرح نیگیٹو تھاٹس کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے. ہاں ان دونوں میں فرق ہے, فوڈ ہو یا پانی ہو یا ہوا ہو, آکسیجن, یہ آٹومیٹیکلی باہر تھرو ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں پروسیس جسم کا ایسا دے دیا, ہماری انیٹمی ایسے ہے. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ نیگیٹو تھاٹس, یہی ہمارا امتحان ہے. اس کو مجھے ایفرٹ کر کے باہر پھینکنا ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹس کو. یہ خود سے میری انیٹمی کے تھرو نیگیٹو تھاٹس باہر نہیں آ سکتے. آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. اٹس ناٹ جسٹ کہ میں جو ہوں وہ انکانشیسلی نیگیٹو تھاٹس باہر پھینک سکتی ہوں, نہیں, کانشیسلی مجھے نیگیٹو تھاٹس باہر پھینکنے ہوتے ہیں. یہی میرا اسپرچل پروسیس شروع کرتا ہے. ان نیگیٹو تھاٹس کو جب میں کانشیسلی باہر پھینکتی ہوں مجھ میں اسپرچل اسٹیبلٹی آتی ہے. جب میں ان نیگیٹو تھاٹس کو باہر پھینکتی ہوں میرا جو جس کو آپ کہتی ہیں تھاٹ پیٹرن وہ درست سوچ کی طرف آتا ہے. اینڈ دین یو کین فوکس آن وہی, آن ڈیوائن نالج ان اے مچ پراپر وے. تو کیا طریقہ ہم کریں کہ ہم نیگیٹو تھاٹس جمع نہ کریں, کیا طریقہ ہم اڈاپٹ کریں کہ ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہیں, کیا طریقہ ہم اڈاپٹ کریں کہ ہم صبح اٹھیں تو جس نے ہمیں غصہ دلایا تھا کل ہم اس کے حق میں دعا کریں, کیا ہم پروسیس اڈاپٹ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ رات بستر پر سوئیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں, کیا پروسیس اڈاپٹ کریں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت اور کینہ اور گرج نہ رہے. 3 کام کر لیجئے, 3 کام. اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیے, اللہ سے اپنے معاملات ڈسکس کرنا شروع کریں, اور اللہ پر توکل بڑھا دیجئے. بس یہ 3 کام. نمبر 1 اللہ کی کتاب سے جڑ جائیے. نمبر 2 کیا کرنا ہے آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہیں. نمبر 3 آپ اللہ پر توکل کو بڑھا دیجئے. بس یہ 3 کام آپ کرنا شروع کریں گی, سمجھیں تزکیۃ النفس کی بگننگ ہو گئی. سمجھیں اب آپ ان لوگوں کے حق میں دعا کریں گی جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں, جنہوں نے آپ کا حق مارا تھا. اور یاد رکھیں, آپ کہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے قرآن کی کلاس سے جڑنا, میں جڑی ہوئی ہوں, یہ چھوٹی سی بات ہے اللہ سے دعا مانگنا, میں مانگتی ہوں, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میں کہوں کہ مجھے اللہ پر توکل ہے. ہاں مجھے توکل ہے. نو, just like we are trying to revive the spiritual process of tazkiyat an-nafs, in the same way we need to revive the process of purification by correcting our relationship with the book of Allah, by asking for his help all the time in the form of tawakkul, and by discussing my issues with Allah Rabbul Izzat wal Jalal کہ دیکھیں اللہ مجھے یہاں مسئلہ آ رہا ہے, پلیز ہیلپ می, میں کیا کروں, پلیز گائیڈ می, اہدنا الصراط المستقیم جب میں نماز میں کہوں تو پورے کانشیس لیول سے کہوں. یہ 3 کام ہم زندگی میں کرنا شروع کریں گے, آپ کے نیگیٹو تھاٹس باہر نکلیں گے. when you will try to pull away your negative thoughts from the depth of your hearts, you will be able to do it. اور ہم نے کرنا ہے, دل کو صاف کرنا ہے. ورنہ یاد رکھیں پانی گلاس میں جس ویٹ کا بھی ہو وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ہاتھ میں گلاس کیری کر کے نہیں رکھیں گے.
آپ کیری کر کے رکھیں گی، آپ کا باڈی ایک شروع ہو جائے گا، آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا. سو وی نیڈ ٹو لرن کہ ہم نے نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اندر نہیں پالنا، ان کو یہاں جمع نہیں کرنا. ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے. اپنی زبان پر جتنے بھی الفاظ غصے کے آ رہے ہوں جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے اپنی زبان کو تھام کر رکھنا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف لسانہ، جس نے اپنی زبان کو روک کر رکھا. سی دا بیوٹیفل ورڈ کفا، انگریزی کا کفلنگس، کف اسی سے بنا ہے. کف آپ کا سلیو روک لیتا ہے نا اس جگہ پہ. سو کفلنگس کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا اینشینٹ عربک، جس کو آپ ایٹمالوجی کہتی ہیں، وہیں سے آیا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف لسانہ، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھا، ستر اللہ عز وجل عورتہ، اللہ رب العزت اس کے عیب ڈھانپ لیتا ہے. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا ہو یا آخرت، اللہ ہمارے پردے گناہوں پر ڈالے رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میں اپنی آخری سانس تک تزکیۃ النفس کرنا چاہتی ہوں، میری مدد کیجئے. آپ کو اور مجھے آج سے تزکیۃ النفس کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے جس ایک عمل کو اپنی زندگی میں تھامنا ہے وہ یہ کہ میں صبح اٹھوں تو میرے دل میں کسی کے لیے غصہ نہ ہو. دن میں کسی نے مجھ پر ظلم اور زیادتی کر دیا، جب میں رات پر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں میں سب کو معاف کر کے اور اللہ سے کہوں اللہ میں نے سب کو معاف کیا. آرٹیکولیٹ دس سینٹینس ان یور ہارٹ، اللہ میں نے آپ کی خاطر سب کو معاف کیا. صبح اٹھیں سوچیں اللہ میں نے آپ کی خاطر سب کو معاف کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ نیگیٹو ایموشنز کو کیری کرنے سے آپ بیمار ہوتے ہیں. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے جو سنن نسائی میں آتی ہے. آپ کہا کرتے تھے اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی، اے اللہ میری حفاظت فرمائیے میرے سننے، دیکھنے، زبان سے بولنے اور دل کے خیالات کے شر سے. And you have this power that you can do your tazkiyah. You have this power that you can purify yourself. You have this power that you can make yourself according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Because اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. سو وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کر ہی زندگی گزاریں اور انسان بن کر ہی اس کے سامنے پیوریفائڈ اسپرچل فارم میں حاضر ہوں. اور اس کے لیے کرنے کے کام میں نے آپ کو بتا دیے. قرآن سے جڑیے، اللہ سے باتیں کیجیے اور اللہ پر توکل کو مینٹین کیجیے. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹاک سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ جو اس میں حق ہے وہ ہمارے دلوں اور عمل میں اتار دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.